अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज पूरा दिन एक के बाद एक जमानत से मुताल्लिक खबरें सामने आती रही। नून लीग के दो रहनुमाओं को अहम केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, मगर पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह से इनकार कर दिया है। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। मगर आज सबसे बड़ी पेशरफ्त नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से हुई। पंजाब हुकूमत ने अचानक नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह से इनकार कर दिया है। पंजाब काबीना के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने नवाज शरीफ की जमानत की मनसूखी के फैसले से आगाह किया। उनका कहना था कि इस बारे में वफाक को लिखा जा रहा है, जो अब इस मामले को आगे लेकर चलेगा, जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। हमने फिर आज ये फैसला किया कि चूँकि कोर्ट का ये था कि हमने फैसला करना है 8 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते मज़ीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम ये आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फ़ैसला किया कि इसमें मज़ीद तोसी जो है वो ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है कि विदाउट एनी कंक्रीट प्रूफ के हम ये कह दें कि जी मेडिकली उनको इतना मज़ीद किया जा रहा है। पहले हमने कैंसलेशन ऑफ बेल का आज तोसी ना देने का फ़ैसला किया। इसके बाद उनकी बेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने अदालत से ही रुजू करना है उनको इश्तिहारी करार देने के लिए, और ये फ़ैसला भी अदालत ने ही करा। आज हम फेडरल गवर्नमेंट को लिख रहे हैं के पंजाब काबीना का ये फ़ैसला है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने आगे इस मामले को लेकर चलना है, क्योंकि बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, ट्रायल कोर्ट भी फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता था, तो अब इसमें जो आगे मज़ीद पेशरफ्त है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। उनके साथ वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी थी, और उनका कहना था कि नवाज शरीफ से उनके बैरून मुल्क होने वाले टेस्ट की रिपोर्ट्स मुसलसल मांगते रहे, लेकिन वो फराहम नहीं की गई। जिस कंडीशन के अंदर वो यहाँ से गए थे उनको स्टेबल करके हमने यहाँ से भिजवाया था, वरना उनके लिए ट्रैवलिंग भी नामुमकिन होती कि प्लेटलेट्स काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हुए हुए थे। उनके जाने के बाद जो उनकी वहाँ कमिटमेंट्स और टेस्ट होने थे, बोन मैरो होना था और बाकी हीमाटोलॉजी की जो रिपोर्ट्स आनी थी कि उनकी प्लेटलेट काउंट वगैरह का, वो मुसलसल हम उनसे मांगते रहे हैं। 4 दफ़ा हमने बार बार उनसे रिपोर्टें मंगवाई, और एक बात ये क्लियरली डॉक्टर अदनान को भी कहा गया था कि आपकी बात करनी लीगल इसलिए नहीं बनती बिकॉज हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑफिशियल जो नोट होता है वो चाहिए हॉस्पिटल से, जैसे ब्रॉम्पटन में वो करवा रहे हैं अपना, या गाइस के उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो जो उनके मुआलिज हैं उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स चाहिए, जो कि उन्होंने हमें नहीं। अब नवाज शरीफ को बैरून मुल्क गए तकरीबन 3 माह हो गए हैं, मगर वो वापस नहीं आए। अब क्या मामला है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारर साहब, जो ये सारे मामला देखते रहे, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के हवाले से हुकूमत से भी राब्ते में रहे। अता तारर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वो कह रहे हैं हमने 4 दफ़ा कहा कि रिपोर्ट्स दें, पेट स्कैन की, बोन मैरो, हेमाटोलॉजी, ये टेस्ट हैं जो कि उनके वहाँ होने थे, वरना इलाज तो यहाँ भी हो सकता था, मगर वो रिपोर्ट्स 4 दफ़ा मांगने के बावजूद नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनकी ज़मानत को मनसूख किया गया। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, बड़ा ये एक पर्टिनेंट टॉपिक है। और देखिए, ये सारा मामला एक सेहत का मामला था, मगर हस्बे आदत इस गवर्नमेंट ने इस पर सियासत की और वज़ीर आज़म के डायरेक्ट दबाव और इन्फ्लुएंस की वजह से इसको सियासत की नज़र करके आज उनकी अना की तस्कीन के लिए जो तौसीह थी बेल के अंदर वो ग्रांट नहीं की गई। अब इसकी वजह क्या है? हमने पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में, बाकायदा नोटराइज्ड पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से अटेस्टेड रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में भी जमा कराते रहे और साथ ही पंजाब हुकूमत को भी प्रोवाइड करते रहे। अब जो हमने टेस्ट जमा कराए हैं, अब उनमें क्या पेशरफ्त हुई, उनके इलाज के हवाले से क्या हो रहा है, तमाम तर तफसीलात दर्ज थी। नंबर 1, उनके हार्ट का इशू डॉक्टर्स ने कहा कि जी प्राइमरी इशू है। उनके बाकी जो मामलात हैं या बाकी बीमारियां हैं उनको एड्रेस किया जाएगा जब उनके हार्ट का इलाज हो जाए। अब हमने एक तो होल्टर टेस्ट जो 24 या 48 घंटे के लिए एक डिवाइस हार्ट के मरीज़ को लगाई जाती है, जो कांस्टेंट ECG की रीडिंग्स लेती है, दिल के धड़कने का जो रफ्तार है बीट्स पर मिनट उसको रिकॉर्ड करती है, और साथ ही हार्ट के रिदम को रिकॉर्ड करती है। वो रिपोर्ट जमा कराई। उनका इकोकार्डियोग्राम जो शो करता है कि 22% उनके दिल को ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही और वो सिग्निफिकेंट रिस्क पे है हार्ट अटैक के, वो रिपोर्ट जमा कराई।
اس کے بعد ان کے پیٹ سکین جو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی غدودیں جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہیں, جو لمف نوڈز ہیں انلارجڈ ہیں, وہ رپورٹ جمع کرائی. اب جو کوارڈینیٹنگ ڈاکٹر ہیں, جو تمام تر کنسلٹنٹس, تمام ہاسپٹل جہاں میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہوتا ہے اور تمام ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس, ان کی رپورٹ جمع کرائی گئی کہ ہم نے سب سے پہلے ہارٹ کو ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ ان کے 7 میں سے 2 سٹنٹ کام نہیں کر رہے, ان کا بائی پاس ہوا تھا. صاحب یہ جو گرافٹ لگے تھے, جو پاکستان میں رپورٹس آئیں نواز شریف صاحب کے دل کے حوالے سے, ان کی ڈائبٹیز کے حوالے سے, وہ بھی یہی بات بتاتی تھی کہ ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں, ان کے دل کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں. مگر ڈاکٹر محمود ایاز جو پنجاب کے میڈیکل بورڈ کے سربراہ تھے, انہوں نے بھی وجہ یہ بتائی تھی کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے, وہ وہاں ہوں گے. یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, نواز شریف صاحب کا صرف باہر ہو سکتا ہے. تو وہ ٹیسٹ جو کہ باہر ہونے تھے, وہ رپورٹس آپ نے جمع کرائی یا نہیں کرائی؟ جی دیکھیے, اس میں سب سے پہلی جو رپورٹ جمع کرائی وہ پیٹ سکین ہے. اتنی ایڈوانسڈ امیجنگ کے ساتھ پیٹ سکین کہیں اور اویلیبل نہیں تھا. اور وہ پیٹ سکین, دیکھیے پیٹ سکین اس لیے کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہارٹ میں سٹنٹس ڈلے ہیں اس کے اندر جو میٹل استعمال ہوتا ہے اس کے دوران ریڈیشن نہیں دی جا سکتی. اب وہ سٹیٹ آف دی آرٹ جو پیٹ سکین ہوا جس نے لمف نوڈز کی انلارجمنٹ دکھائی, وہ رپورٹ کی تمام تر تفصیلات ہم نے ان کو جمع کرائی. اب یہ اہم بات ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ پیٹ سکین کی رپورٹ آپ لوگوں نے نہیں جمع کرائی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے رابطہ کیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں. انہوں نے 3 رپورٹس کہا کہ ہم نے 3 مانگی تھی, پیٹ سکین, بون میرو اور ہیماٹولوجی, کہ یہ 3 رپورٹس آپ ہمیں دیں. اور انہوں نے کہا تینوں نہیں دی گئی, بٹ آپ کہہ رہے ہیں پیٹ سکین دی گئی ہے. دیکھیے پیٹ سکین رپورٹ کی تمام تر تفصیلات کس میں کیا ہے وہ ہم نے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کے لیٹر پیڈ کے اوپر ان کو جمع کرائی ہیں. ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کی رپورٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. اور جو جہاں تک بات ہے ان کے بون میرو کی, دیکھیے ان کی لمف نوڈز کی بھی جو بایوپسی ہونی تھی اور جو بون میرو کا ٹیسٹ تھا وہ بھی ہونا تھا. مگر ایشو کیا ہے, اس کو ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ ان کو بلڈ تھنرز دیے جا رہے تھے ان کے ہارٹ کی کنڈیشن کی وجہ سے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ 70 سال ان کی عمر ہے, 7 سٹنٹ ڈل چکے ہیں, 2 بائی پاس ہو چکے ہیں, ان کا ہارٹ پرک ہوا تھا ایک پروسیجر کے دوران, وہ 1 دن وینٹیلیٹر پہ رہے تھے. ان کی باقی مسائل ہیں کڈنیز کے, یہ جو کیروٹیڈ آرٹریز ہیں جو برین کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ ایک 70% بند ہے, ایک 80% بند ہے. یہ جو دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہی ہے, اور ان کی طبیعت خراب ہے, 70 سال ان کی عمر ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ اگر وہ برطانیہ میں اس لیے رہیں گے کہ وہ اپنی طبیعت کو صرف مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. وہ برطانیہ علاج کے لیے گئے ہیں. مگر رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا 24 فروری کو آپریشن ہوگا, آج 25 فروری آپریشن نہیں ہوا, ڈاکٹر عدنان نے کہا آپریشن نہیں ہونا تھا. تو یہ سارا کا سارا سینیریو کیا اس لیے بلڈ کیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح حکومت دباؤ میں آ کے مریم نواز صاحبہ کو بھی جانے دے, ورنہ ان کا آپریشن ہونا کوئی نہیں تھا جو نہیں ہوا. یہ ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ ہے اور یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اس کے اندر لکھا ہے کہ جو ان کا پروسیجر ہونا ہے ویک کمنسنگ 24 فروری 2020, یعنی 24 فروری کے بعد والے ہفتے کے دوران. اور دیکھیے میں جب پیش ہوا یہاں پہ کمیٹی کے اندر, میں نے ان کو بتایا, لا منسٹر صاحب نے آج میڈیا پہ تو بہت باتیں کی, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس بھی بہت باتیں کی, مگر جب ڈاکٹر عدنان اسکائپ پہ اور میں ان کے روبرو موجود تھا تو ہمارے سے انہوں نے اتنے سوال نہیں کیے. میں نے ڈاکٹر عدنان کو کہا کہ جی آپ کائنڈلی لے مین ٹرمز میں ان کو سمجھا دیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے اور کورس آف ٹریٹمنٹ کیا ہے, کیونکہ پنجاب حکومت کے کہنے پہ علاج نہیں ہوگا. شاہ زیب صاحب, علاج ہونا ہے وہاں کے جو ماہرین ہیں, وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں, وہاں کے جو کنسلٹنٹس ہیں, جس طرح انہوں نے وہاں پہ ایڈوائز کرنا ہے, کیونکہ ہم اب ان کے زیر علاج ہیں, ان کے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, ان کے انڈر کیئر ہیں. اب اس میں سیاست کس طرح سے کی جا رہی ہے, وزیر اعظم صاحب کا ڈے 1 سے یہ موقف تھا کہ اس معاملے کو پولیٹیسائز کر کے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے. جہاں تقاریر فرمائی, صحت کے حوالے سے بات کی, اور میرے یہ ذاتی نالج میں ہے, یہ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو میڈیکل بورڈ کے اراکین ہیں ان کو محکمہ داخلہ حکومت پاکستان کی ایک ایجنسی نے باقاعدہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا. یعنی آپ کا میڈیکل بورڈ سرکاری ڈاکٹروں کا کہہ رہا تھا کہ یہ ساری النسز موجود ہے, علاج ہونا چاہیے. آپ کی تسلی نہ ہوئی, ڈاکٹر فیصل شوکت خانم سے آئے, انہوں نے کہا علاج ہونا چاہیے, یہ بالکل میڈیکل بورڈ ٹھیک کہہ رہا ہے. ڈاکٹر طاہر شمسی جو ہیماٹولوجسٹ ہیں وہ کراچی سے آئے, ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے, انہوں نے کہا علاج ہونا چاہیے. آپ کی پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو آپ نے محکمہ داخلہ کے ایک ایجنسی کو انوالو کر کے حکومت پاکستان نے باقاعدہ میں کہوں گا کہ وہ 2-3 گھنٹے انڈر انٹیروگیشن رکھا میڈیکل بورڈ کے ایک رکن کو. پھر آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کو کال کی, آپ کی تسلی نہیں
ہوئی, آپ نے کہا کہ جی یہ معاملہ کسی طرح روکیں, ان کو کسی طرح واپس بلائیں. تو یہ یکدم سٹانس کا چینج ہو جانا اور پلینگ ٹو دا گیلری اور اس پہ سیاست کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے, ماضی میں بھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 8 ہفتے دیے تھے عدالت نے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, عطا تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے پیٹ سکین کی رپورٹ تو دی ہے, اور جب ہم اسکائپ پر ہوتے ہیں ڈاکٹر عدنان اور ہم, تو ایک الگ موقف ہوتا ہے, سیاست کی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. ان سے کہیے کہ مجھے تو بہت ہی افسوس لگتا ہے اس بات کو کہ ہر وقت یہ ہمیں چھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں, غلط کام خود کرتے ہیں, جھوٹ ہمیں بارے کہتے کہ ہم جھوٹ. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بار بار انسسٹ کر رہا ہے وہ بورڈ انسسٹ کر رہا ہے جو ان کا یہاں علاج کر رہا تھا. یہ وہ بورڈ ہے جس نے 14 دن میں ان کی کنڈیشن سٹیبلائز کی تھی. یہ وہ بورڈ کہتا ہے کہ جی یہ جو رپورٹیں بھیجتے ہیں یہ انسفیشنٹ ہے. انہوں نے پھر باقاعدہ ان کو لکھ کے دیا کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں ہیماٹولوجیکل رپورٹ دے دیجئے, ہمیں ہیماٹولوجیکل رپورٹ کے علاوہ آپ مہربانی کر کے پیٹ سکین کی رپورٹ دیجئے, آپ ان کے رینل فنکشن کی رپورٹ دیجئے, آپ ہمیں بتائیے کہ کارڈیالوجی کا کون سا انٹرونشن ہو رہا ہے. تو کتنی غلط بات ہے کس طرح کی غلط بیانی کرنی. سب سے بڑی یہ بات ہے یہ تو بورڈ کی ڈیمانڈ ہے, یہ کوئی حکومت تھوڑی ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہم نے تو ایک ٹیکنیکل رپورٹ لینی ہے فرام اے بورڈ, جو بورڈ ان کو پہلے ٹریٹ کر رہا تھا, جس بورڈ سے وہ بڑے مطمئن تھے, جس بورڈ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے میرا بالکل ٹھیک علاج کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے اگر وہ بورڈ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں اس سلسلے کے اندر. یہ بڑا اہم نکتہ ہے, یہ بڑی اہم بات ہے عطا تارڑ صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس میڈیکل بورڈ نے اتنی تنقید کے باوجود حق میں فیصلہ دیا نواز شریف صاحب کے, ان پر اتنا پریشر تھا, وہی بورڈ اگر مانگ رہا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی دباؤ کے تحت ہو رہا ہے. بالکل کوئی غلط بات ہے. بالکل جی عطا تارڑ صاحب, اگر مجھے موقع دیجئے, اس بورڈ کو مکمل طور پہ مطمئن کیا گیا. میں اس کمیٹی میٹنگ میں موجود تھا, انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ڈاکٹر صاحبہ وہاں موجود نہیں تھی, لا منسٹر صاحب اس کو کنوین کر رہے تھے. ان کے ہارٹ کی کنڈیشن کے حوالے سے تمام ان کے جو ہارٹ کے انزائمز ہیں, جو ان کا ایکو کارڈیوگرام ہوا اس کا جو 22% ان کا ہارٹ فنکشن نہیں کر رہا, بلڈ سپلائی نہیں جا رہی, ان کا ہولٹر انالیسس, ان کے انلارج لمف نوڈز, ان تمام تر معاملات کے اوپر ان کو مکمل مطمئن کیا گیا. وہاں ہمارے سے 1 یا 2 سوال کیے گئے, انہوں نے تو سوال ہی کوئی نہیں کیا. یعنی جب ڈاکٹر محمود ایاز صاحب موجود تھے, ڈاکٹر عدنان صاحب ویڈیو لنک پہ موجود تھے, لا منسٹر صاحب اس کو کنوین کر رہے تھے, اور ہم نے ان کی پاسٹ کی میڈیکل کنڈیشن, پریزنٹ میڈیکل کنڈیشن اور تمام تر رپورٹوں کے حوالے سے, جو ہم 5 رپورٹیں گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی جمع کرا چکے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی جمع کرا چکے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ میرے پاس یہ رپورٹ آن ریکارڈ ڈاکٹر لارنس کی موجود ہے. اب اس میں آپ اضافہ کر لیجئے کہ جب یہ رپورٹس جمع کرائی جاتی ہیں تو یہ نوٹرائز کرائی جاتی ہیں, پاکستان ہائی کمیشن سے اٹیچ کرائی جاتی ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے آج یہ بھی کہا کہ جی میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ باہر جائیں. ان کی نومبر کی پریس کانفرنس موجود ہے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کا باہر جانا ضروری ہے اور ان کی حالت کرٹیکل ہے. تو یکدم حالات میں کیا تبدیلی آ گئی کہ آپ نے تمام تر رپورٹوں کو جھٹلانا شروع کر دیا. جی ڈاکٹر صاحبہ, بات یہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ باہر کے ڈاکٹرز نے ڈیٹرمن کرنا ہے, اس میڈیکل بورڈ نے اب ڈیٹرمن نہیں کرنا. جی ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی وربل رپورٹ از ناٹ اے رپورٹ. نو وربل رپورٹ از اے رپورٹ which will be accepted in any court of law. آپ انہوں نے ریٹن رپورٹس بھیجنی تھی, ان ریٹن رپورٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ایاز محمود صاحب نے کی, باقاعدہ ان کو لکھ کے دیا گیا. ان کو کہا کہ آپ ہیماٹولوجیکل رپورٹس دیں ان کی, وی ڈو ناٹ نو واٹ از پلیٹلیٹ کاؤنٹ از, آپ ان کی پیٹ سکین کی رپورٹ دیجئے, آپ ان کی رینل فنکشنز کی رپورٹ دیجئے. آپ وربلی اور اورلی اور پرٹیکولرلی ڈاکٹر عدنان کی رپورٹ ہیز ایبسولوٹلی نو لیگل ویلیو. انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہمیں آپ ان کے جن ہاسپٹلز میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ان کے کنسلٹنٹ سے ہمیں لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم اوپینین دیں. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں کی. This is the legal requirement. عطا تارڑ صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ آپ صرف جو اوپینین ہے ڈاکٹر عدنان کا اس پر تو نہیں چلیں گے, ان کے وربل اوپینین پہ. جی نہیں, دیکھیے ڈاکٹر عدنان کو پنجاب گورنمنٹ کے میڈیکل بورڈ کا ممبر میں نے تو نہیں بنایا. حکومت پنجاب, محکمہ صحت حکومت پنجاب نے ان کو اس میڈیکل بورڈ کا حصہ بنایا. وہ میڈیکل بورڈ ایگزسٹ کرتا ہے, ڈاکٹر عدنان اس کے ممبر ہیں, تو پھر ان کی رپورٹ تمام تر جو پنجاب حکومت کورسپونڈنس کرتی ہے
یا جو رپورٹیں ایشو کرتی ہے اس پہ ان کے سائن کیوں نہیں لیے جاتے؟ اور یہ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس جو ہیں، جو تمام تر ان کے ٹریٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی رپورٹ آن ریکارڈ موجود ہے. ہم نے آپ کو جو ان کا سٹریس کارڈیاک پیٹ سکین ہوا وہ رپورٹ جمع کرائی، ہولٹر کی جمع کرائی. میں آپ کو تمام تر رپورٹوں کے متعلق بتا رہا ہوں. تو پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ سے چھپائی گئی یا آپ کو نہیں بتائی گئی؟ جتنے ٹیسٹ سکینز ہوئے، جو کورس آف ٹریٹمنٹ ابھی انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہے 24 کے بعد، جو ان کے ہارٹ کا پروسیجر ہونا ہے، جو پیچھے تمام تر ٹیسٹ ہوئے، اس کی تمام تر تفصیلات یہ کاغذ کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ میں درج ہیں. تو یہ کون سی ایسی ایمرجنسی ہے کہ جس کے تحت یہ بیل کینسل کی ایکسٹینشن نہیں دی گئی؟ دوسرا، اس میں وفاقی حکومت نے آج کابینہ میں کیوں ڈسکشن ہوئی؟ یہ تو کورٹ نے یہ معاملہ تو پنجاب حکومت کو بھیجا تھا، پھر اس کو فیڈرل کیبنٹ میں کیوں ڈسکس کیا گیا؟ اس لیے کہ وزیر اعظم پاکستان ڈائریکٹلی اس معاملے کو انفلوئنس کر رہے ہیں اور سیاست کی نظر ڈاکٹر صاحبہ کو موقع دیجیے. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں واپس اس بات پہ آؤں گی. They had to satisfy the board. اور عدنان صاحب کو اس بورڈ میں اس لیے نہیں شامل کیا because of his expertise. Let me explain it again. There is a difference between a person who is an expert and there is a difference between a person who has been looking after him otherwise. عدنان صاحب ان کے معالج اس طریقے سے نہیں تھے. He was managing ان کی جو ڈائبٹیز. He is a physician. Not even یہ جو سارے اسپیشلسٹ ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا these reports are not sufficient for us to give any sort of opinion. اور میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، نہ اس میں کوئی سیاست کی گئی ہے، نہ کوئی اور بات کی گئی ہے. ایک بورڈ سے ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اسی ایاز محمود کے نام پہ، وہی لوگ جن کے بارے میں نواز شریف صاحب نے اپنا پورا کانفیڈنس شو کیا تھا، وہی بورڈ کہہ رہا ہے کہ وی کین ناٹ گیو این اوپینین آن اٹ. بیکاز جب بھی آپ کو لیگل اوپینین دیں گے اور اگر کوئی آپ میڈیکل اوپینین دیں گے فار لیگل پرپزز، اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن ریٹن رپورٹس اور ان کے مطابق ناکافی رپورٹس ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو عطا صاحب اب آپ لوگ عدالت جائیں گے، حکومت نے فیصلہ کر دیا، اب آپ لوگ عدالت جائیں گے عطا صاحب؟ یہ میرا خیال ہے. دیکھیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر حکومت پنجاب اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کے اندر اس کو ومزیکل مینر میں آربیٹری طریقے سے کرے، یعنی وہ قانون کے تمام تر لوازمات کو پورے کیے بغیر اس ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرے، تو یہ معاملہ ہم کورٹ آف لاء میں ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ ججمنٹ میں باقاعدہ درج ہے. اب سیاست کا جو معاملہ ہے، وزیر اعظم پاکستان آن ریکارڈ ہیں جب انہوں نے کہا کہ جی میں نے چیک کروایا ہے، میاں صاحب واقعی بیمار ہیں. اور یہ انہوں نے وہ تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج بھی کہا کہ جو ہماری رپورٹس تھی وہ درست تھی. انہوں نے آج بھی کہا وہ وزیر صحت پہ نو کانفیڈنس کر چکے ہیں، میڈیکل بورڈ پہ نو کانفیڈنس کر چکے ہیں. انہوں نے مطلب آپ عدالت جائیں گے عطا صاحب؟ یہ میڈیکل بورڈ کے خلاف عدالت میں چلے جائیں، تحقیقاتی اداروں کو باقاعدہ انوالو. عطا صاحب اب آپ عدالت جائیں گے؟ ان کا علاج ہونا ہے، وہ ہم نے عدالت ہم نے جانا ہے. قانونی مشاورت جاری ہے، ہمارے پاس یہ رائٹ موجود ہے جو ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا، مگر ہم پنجاب حکومت کی ڈکٹیشن پہ اپنا علاج نہیں کروائیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈاکٹرز ہیں جو جس کے آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور دونوں کا اب اپنا موقف سامنے آ رہا ہے. اور ظاہر علاج کے اوپر اور یہاں کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس پر خود حکومتی وزراء سوال اٹھاتے رہتے ہیں. بار بار سوال اٹھتا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے پھر ٹویٹ کر دی کہ آخر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس برطانیہ سے کیوں نہیں بھجوائی جا رہی ہیں. بظاہر اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں ہونے والے ٹیسٹ پاکستان میں ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ سے مختلف ہیں اور برطانوی ڈاکٹرز نواز شریف کو شدید بیمار قرار دینے سے ہچکچا رہے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو میڈیکل ٹیسٹ کروائے وہ مشکوک تھے. ان حالات میں پنجاب حکومت کو ایک انکوائری بٹھانی چاہیے جو محکمہ صحت، لیبارٹری اور ڈاکٹر صاحبان کی شریف خاندان سے ملی بھگت کے معاملے کا جائزہ لے اور عوام کے سامنے مکمل حقائق رکھے. اب یہ پنجاب حکومت پر الزام لگا دیا گیا، میڈیکل بورڈ پر الزام لگا دیا گیا فواد چودھری صاحب کی طرف سے، مگر آج وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے فواد چودھری کے ٹویٹ سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ ان رپورٹس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جو رپورٹس یہاں کی گئیں وہی ابتدائی رپورٹس بیرون ملک سے بھی آئیں. صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں جو لندن سے آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب جو پنجاب نے میڈیکل بورڈ جو تشکیل دیا ان کی رپورٹ تھی
وہ ساری ملی بھگت سے تیار کی گئی. ایک انکوائری بٹھائی جائے جس میں محکمہ صحت کے اہلکاروں کو شامل کیا جائے, پنجاب حکومت کے اہلکاروں کو شامل کیا جائے, اور یہ سامنے لایا جائے حقائق کو یہ ملی بھگت شریف خاندان سے کس نے کی. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے. جو رپورٹیں یہاں سے گئی تھیں وہی رپورٹیں جو انیشلی آئی ہیں, وہ رپورٹیں ساری ان کے بھی معالجے میں یہی بیٹھی تھی. کوئی ابہام نہیں ہے. صاحبہ نے یہ بھی کہا, خود حکومتی وزراء سوال اٹھا دیتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں وہی رپورٹس برطانیہ سے آئیں جو رپورٹس یہاں سے گئی تھیں. اب وزراء بھی کیا کریں, خود وزیر اعظم عمران خان نے یہ سوال اٹھانا شروع کیے تھے. پہلے خود جانے کی اجازت دی, پھر خود سوال اٹھانا شروع کیے. تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف تو سیڑھیاں چڑھ کر جہاز تک گئے, جس سے وہ حیران ہو گئے. حالانکہ نواز شریف صاحب سیڑھیاں چڑھ کے نہیں گئے تھے, وہ فوٹیج میں بھی نظر آ رہا تھا. مگر وزیر اعظم نے کیا کہا تھا ذرا دیکھیں. جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ نے کوئی بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی. ہارٹ بھی برا ہے, کڈنی بھی بری ہے, ڈائبٹیز بھی ہیں, پتہ نہیں اور بھی کیا ہے, اور پھر پلیٹلیٹس, یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی, پلیٹلیٹس بھی برے ہیں. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے. اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم میں پھر سے غور سے دیکھوں. ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے, شوگر بھی ہے, اوپر سے پلیٹلیٹس بھی ڈاؤن ہوئی ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑھیاں. میں نے کہا اللہ تیری بڑی شان ہے. وزیر اعظم نے خود ہی نے یہ سوال اٹھا دیا تھا. حالانکہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نہیں جا رہے تھے نواز شریف, انہیں جہاز تک لے جایا جا رہا تھا, مگر اس کے باوجود یہ بات کر دی. اور اس کے بعد بھی یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تھا کہ ہماری رپورٹس درست تھیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو برطانیہ سے رپورٹس آئی ہیں وہی ہیں, مگر فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اہم بات یہ ہے, نواز شریف کے علاج کے لیے حکومت نے خود کراچی سے ڈاکٹر طاہر شمسی کو خصوصی طور پر بلایا تھا. ہم مسلسل انہیں اپنے پروگرام میں اس کے بعد بلاتے رہے کہ وہ واضح کریں کہ حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, مریض کی پرائیویسی کے حوالے سے وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے. پھر انہوں نے سما ٹی وی کے پروگرام نیا دن میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک طویل انٹرویو دیا, جس کے دوران ہی ان سے نواز شریف کے بارے میں پوچھا گیا. تو انہوں نے بتایا کہ جب نواز شریف کا علاج شروع ہوا تو ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک تھی, اور وہ خوش قسمت تھے کہ وہ زندہ بچ گئے. اس کے باوجود بھی وزیر اعظم اور ان کے وزیر یہ تمام باتیں کرتے رہے. پروگرام میں ایک بریک, ایک اور اہم خبر اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.